वेलकम बैक। लाहौर में चूंग के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। मंजूर गार्डन, बरकत कॉलोनी और मानावाल के मुख्तलिफ इलाकों में पानी पहुंच गया। चूंग के मुख्तलिफ इलाकों से शहरियों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। इंतजामिया ने ऐलान किया कि पानी बहुत तेजी से आ रहा है, घरों को खाली कर दें। चूंग के इलाके में बनाए गए बंद भी पानी को रोक ना सके। बदरोपिंड, ताल्लुकपुरा, मोहनवाल, चूंग, थीम पार्क समेत मुतादिद इलाके पानी में डूब गए हैं। मुतासरीन सैलाब लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर आकर बैठ गए। मुतासरीन को जो सामान हाथ लगा उठाकर अपने खानदान समेत मोटरवे पर आ गए। रावी से ठोकर न्याज बेग तक की बेशतर आबादियां जेर आब आ चुकी हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है लाहौर की, ये जानते हैं। ख्वाजा रमजान हमारे साथ मौजूद हैं। अपडेट कीजिए ख्वाजा रमजान। जी बिल्कुल, रात गए जो रावी का दरिया है उसमें शिद्दत जैसे आई, पानी की शिद्दत में जैसे इजाफा हुआ तो उसने जो रावी से लेकर बाबू साबू तक और ठोकर न्याज बेग से मुल्हका जितनी भी आबादियाँ थी उनमें पानी दाखिल हो गया, जिसमें चूंग का इलाका है, थीम पार्क है, बदरू पिंड है, इसी तरह से बुर्ज अटारी है और शादरा है और इसके अलावा जो मुतअद्दिद गांव हैं वो ज़ेर आब आ गए। और ज़ेर आब आने से जो है वो शहरी जो है वो नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। और इसके साथ साथ रात के जो मुख्तलिफ आबादियाँ जहाँ पे गांव थे, कच्चे गांव थे और पिंड थे, उनको वहाँ पे जो है वो शहरी अपनी मदद आपके तहत वो नकल मकानी करके लाहौर इस्लामाबाद जाने वाली मोटरवे पर आकर बैठ गए। और तो जो उनके सामान मोटरवे पर आकर क्यों बैठ गए? क्या यहाँ पर कोई रिलीफ कैंप कायम नहीं किया गया था? क्योंकि इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा था कि रावी में अगर पानी की सतह मजीद बुलंद होती है तो शायद सूरत हाल जो है वो ज़्यादा ख़राब हो। जी, इसमें मैं ये कहूँगा कि ये ज़िले इंतज़ामिया की नाक़िस हिकमत अमली थी कि शादरा के मुकाम पर ही जो सारे रिलीफ कैंप कायम किए गए, वहीं पे जितने भी पॉलिटिशियंस थे वो वक्फे से वहाँ पे आते रहे। ज़िले इंतज़ामिया के कमिश्नर डीसीज़ वहीं पे आकर विज़िट करते रहे। लेकिन इससे आगे जब रात गए पानी का बहाव तेज़ हुआ है तो आगे जो मुल्हका आबादियाँ हैं, जो गाँव हैं, मुतअद्दिद यहाँ पर गाँव हैं, वो ज़ेर आब आने का खदशा भी था। वहाँ से लोगों को उस तरह से उनकी नकल मकानी नहीं की गई जिस तरह से की जानी चाहिए थी, ताकि वो लोग महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो सकते या उनका जो साजो सामान था, जो कीमती सामान था, माल मवेशी था, उन्हें मुंतकिल किया जाता। मैं जिस मुकाम पर हूँ यहाँ पर मेरे एक साइड पे बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो अपना माल मवेशी लेकर आए हुए हैं और साथ ही दूसरी तरफ जो अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये एक मुकम्मल गांव था, मुकम्मल पूरा इलाका था जो इस वक्त दरिया की बेरहम मौजों की नज़र हो चुका है और लोग मजबूर हो गए। आखिरी वक्त तक इसी इंतज़ार में रहे कि वो शायद ज़िला इंतज़ामिया की जानब से या हुकूमत की जानब से वहाँ पे बाकायदा तौर पर उन्हें कोई रेस्क्यू करेगा या रेस्क्यू करने के बाद उन्हें कोई रिलीफ या किसी ऐसे कैंप में या ऐसी किसी महफूज जगह पे मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। इसी वजह से लोग अपने छोटे छोटे मासूम बच्चे और ख़वातीन अपना चंद जो है सामान बैग्स के अंदर उठाकर, चंद चारपाइयाँ उठाकर मजबूरन जो है, क्योंकि मोटरवे की हाइट काफ़ी ऊंची है, तो मोटरवे पर वो आकर अपनी चारपाइयाँ और सामानी के आलम में ये लोग सड़कों तक तो आकर बैठ गए हैं। लेकिन अब सुबह का वक्त है, खाने पीने का इंतजाम कोई, क्या इंतजामिया ने इस हवाले से कोई इक़दामात किए हैं? इस हवाले से किसी भी किस्म के कोई इंतज़ामिया की जानब से इक़दामात नहीं किए गए। मैंने आपसे पहले भी बताया कि जो कैंप बनाए गए, जो रिलीफ कैंप बनाए गए जहाँ पे अद्वियात भी रखी गई और दीगर रेस्क्यू के और सिविल डिफेंस के और दीगर अच्छा, आप ये बता रहे हैं ख्वाजा रमजान, जितने भी रिलीफ कैंप्स जो हैं, जो कुछ भी बनाया गया वो शाहदरा के एरिया तक बनाया गया। ये बताइए, ये जो गाँव हैं या ये जो टाउन्स हैं, इनका शाहदरा से कितना फासला है? इनका शादरा से तकरीबन कोई 10 से 12 किलोमीटर का फासला है। 10 से 12 किलोमीटर के फासले में जो पोश एरियाज़ हैं वहाँ पर तो रात के रेस्क्यू और पुलिस एहलकार जो है वो शहरियों को नकल मकानी करवाते रहे। लेकिन जो गरीब कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने वाले लोग थे, जहाँ पे कुछ कच्ची आबादियाँ थी, जो जिनके खस्ता हाल पहले से ही मकान थे, वहाँ पर ये इस किस्म के रिलीफ कैंप्स या उनको इस किस्म की आगाही नहीं फराहम की गई कि वो लोग अपने तरीके से या किसी अच्छे तरीके से वो एक महफूज मुकाम
پر جا سکتے. رات گئے ایئر وائی نے یہ خبر جو ہے وہ بریک کی, ایئر وائی کی ٹیم وہاں پر پہنچی اور آپ یہ باقاعدہ طور پر فوٹیجز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, خواتین بے سر و سامانی کے عالم میں بے یار و مددگار موٹر وے پر بیٹھے ہوئے تھے اور موٹر وے پر تیز ٹریفک بھی چل رہی تھی. کوئی بھی وہاں پہ حادثہ ہو سکتا تھا. اگر وہاں پر کوئی بھی حادثہ رونما ہو سکتا ہے. خواجہ رمضان, ٹاؤنز کی سچویشن کے بارے میں بھی آپ بتا رہے ہیں. آپ نے یہ بھی بتایا کہ کچھ گاؤں ہیں وہ بھی زیر آب آئے ہیں. گاؤں میں ظاہر ہے وہاں فصلیں کھڑی ہوتی ہیں, پھر مال مویشی ہوتے ہیں, ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ نکالا گیا, وہ اس بارے میں ذرا بتائیے. جی بالکل, اس میں اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ سامنے جو ہے وہ مال مویشی جو موٹر وے کے بالکل کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں. یہاں پہ مقامی لوگ بھی کافی سارے جمع ہیں جو یہاں پر رات کے اپنا مال مویشی لے کر پہنچے تھے. اور کیونکہ موٹر وے کی جو ہائٹ ہے, وہ بلندی ہے, وہ کافی زیادہ ہے, تو اس وجہ سے وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر جو ان کا مال مویشی تھا وہ لے کر پہنچے. اور اگر میں نے کافی ساری فوٹیجز ایسی شیئر کی ہیں جس میں لوگوں کے گھر مکمل طور پر بہہ چکے ہیں. بڑی مشکل میں یہاں پر جو عینی شاہدین ہیں, میری ان سے بھی بات ہوئی, ان کا یہ کہنا تھا کہ متعدد جو گاؤں تھے ہمارے, جو قریب ملحقہ گاؤں تھے, وہ مکمل طور پر زیر آب آ چکے ہیں. وہاں پر اب مال مویشی جو ہے وہ ان کا بہہ چکا ہے. جو اپنی مدد آپ کے تحت جو ریسکیو کر سکے وہ مال مویشی. ٹھیک ہے, یعنی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ فیملیز کے ساتھ سڑکوں پر آ کر بیٹھ گئے یا مال کر آئے ہیں. خواجہ رمضان, صورتحال پر نظر رکھیے, آپ بھی ایسی صورتحال میں اپنا خیال رکھیے. اپڈیٹس آپ سے لیتے رہیں گے. فی الحال آپ کا شکریہ. لاہور میں تھیم پارک کے علاقے میں سیلابی پانی میں گھرے 7 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا. ریسکیو حکام کے مطابق دریائے راوی کے قریبی علاقوں سے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے. تھیم پارک ایریا سے ریسکیو بوٹ کے ذریعے 7 افراد کو بچا لیا گیا. علاقے میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن تاحال جاری ہے. مظفر گڑھ کے قریب دریائے چناب میں اونچے سیلاب کا خطرہ. نشیبی علاقوں کے باسیوں کی نقل مکانی جاری ہے. بچے بھی اپنی بکریوں کے ساتھ محفوظ مقام پر منتقل ہو رہے ہیں. اس وقت ہمارے نمائندے نوید فریاد ڈوگر متاثرین کے ساتھ موجود ہیں. اس بارے میں مزید وہ بتائیں گے. بالکل, دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے, جس کی وجہ سے جو علاقہ مکین ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کر رہے ہیں. اس وقت میں موضع بہرام پور دریائے چناب کے کنارے موجود ہوں. ہم ان سے جانتے ہیں متاثرین کے اس وقت کیا کہنا ہے ان کا. بابا فلڈ دوران دے وچ پھسے پے ہیں جسمے مڈی جڑی چاون دی چائی سے باقی نے سمجھ اتھاں پئی ہے بھاویں بڈھے تے بھاویں ترے. ہر سال پانی آندا ہے, موڈھاں دیاں وات اس رہنے ہیں. حکومت دی آس کدا نہیں سے رکھی. کچھ نہ کوئی کشتی وغیرہ ہمارے پاس ہے جو ہمارا سامان اپنا نکال سکیں. بس وہ مویشی نکال کے ہم جا رہے ہیں, جان بچا کے جا رہے ہیں. باقی ہمارا سامان جو ہے جو کچھ بھی ہے یہیں پڑا ہے. بیٹ کے علاقوں میں ہی موجود ہے, یہ صرف قیمتی سامان اور اپنے جانور لے کے یہاں پر محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں. ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ مطالبہ ہے کہ ان کو امداد فراہم کی جائے اور ان کے لیے امدادی کارروائیوں کا جو آغاز کیا جائے. جی, جھنگ میں دریائے چناب میں سیلاب سے 144 دیہات متاثر ہونے کا خدشہ ہے, جہاں سے لاکھوں افراد کی منتقلی کا عمل پولیس کی مدد سے جاری ہے. اس آپریشن کی تفصیلات معلوم کرتے ہیں. ڈی پی او جھنگ کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار کیانی کے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے مصب فاروق. دریائے چناب میں آنے والا سیلابی ریلا آج جنگ کی حدود سے گزرے گا. اس حوالے سے بہت سارے مواضعات جو ہیں وہ متاثر ہوں گے. پولیس نے اس حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں, ڈی پی او ہمارے ساتھ موجود ہیں, بلال صاحب سے پوچھتے ہیں. ابھی ہمارا پری فلڈ جو پریپریشن ہے اس کا فیز چل رہا ہے, جس کے تحت ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کوشش کریں کہ ادھر سے ایویکویٹ کریں. تقریباً 10 سے 12 گھنٹے میں جو مین سیلاب کا ریلا ہے جو آ رہا ہے وہ ادھر پہنچے گا. اس سلسلے میں ہم نے جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مور دین جو ہے ہم لوگوں نے 10,000 پیپل ہم لوگوں نے جو ہے وہ ان کو ایویکویٹ کیا. نہ صرف لوگوں کو کیا بلکہ جو جانور ہیں ان کو بھی ہم لوگ ساتھ ساتھ ایویکویٹ کر رہے ہیں. پولیس جو ہے وہ بھی اس حوالے سے الرٹ ہے, اور پولیس کی طرف سے بھی یہ پیغام دیا گیا ہے جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں لوگ رہ رہے ہیں, کیونکہ ان کا یہ ایکسکیوز ہوتا تھا کہ وہ یہاں سے نکلیں گے تو پیچھے چوری چکاری ہو جاتی ہے. پولیس الرٹ ہے, آپ لوگ اپنے علاقوں سے باہر نکلیں. پولیس ان کی حفاظت کے لیے ہر جگہ موجود ہے. جی, قصور میں کھوٹی فتح محمد کے مقام پر سیلاب نے تباہی مچا دی. 80 ایکڑ اراضی دریا برد ہو گئی, درجنوں مکانات گر گئے. اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ مشتاق چودھری سے. جی,
جی بالکل، میں اس وقت دریائے ستلج کوٹھی فتح محمد کے مقام پر موجود ہوں۔ دریائے ستلج نے تباہیاں مچا کے رکھ دی ہیں۔ 2,62,000 کیوسک کا ریلا یہاں سے گزر رہا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ڈی ایس پی چونیا ریاض سنگا صاحب موجود ہیں، مزید ان سے جان لیتے ہیں۔ یہ پنجاب حکومت کے ویژن کے مطابق اور جناب انسپکٹر جنرل کی ہدایت پر ہمارا پورا ضلع جناب ڈی پی او صاحب قصور کی قیادت میں سرگرم ہے۔ ہم ان کے ایویکویشن کروا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ لوگوں کے جان مال ڈنگر یہ بھی ہم وہاں سے باہر بلا رہے ہیں۔ شہریوں کے تحفظ کے لیے موجود ہیں، اور ہمارے جو اہلکار ہیں 24 گھنٹے یہاں کے مکینوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جی رنالہ خورد دریائے راوی کنڈ بوہڑ کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس سے قریبی فصلیں تباہ اور دریائی پانی قریبی دیہاتوں میں داخل ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندے محمد اسماعیل بھٹی سے۔ جی بالکل، دریائے راوی میں آبی جارحیت کی وجہ سے پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کنڈ بوڑ کے مقام پر اس وقت 94,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے، جس کی وجہ سے پانی فصلوں اور گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ ہمارا جو کافی سارا سامان تھا، جس کی وجہ سے ہم بہت بڑی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ ہم ایک اس جگہ پر موجود تھے جہاں پر بچنا بڑا ہی مشکل تھا، تو پاک آرمی اور ریسکیو نے ہماری اتنی مدد کی کہ ہمیں ایک اچھے محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا۔ ہمیں پاکستان آرمی اور ریسکیو 1122 نے محفوظ مقام پر پہنچا دیا ہے۔ جی صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں ملک میں ڈیم بننے چاہیے۔ دیامر بھاشا ڈیم کے لیے پیپلز پارٹی حاضر ہے۔ بھاشا ڈیم کے لیے 1500 ارب کی مزید ضرورت ہے۔ جو ڈیم بن رہے ہیں اس کی فنڈ ریزنگ کے لیے تیار ہیں۔ سائرہ افضل تارڑ نے کہا ڈیم کی بات ہو تو کوئی اور رنگ دے دیا جاتا ہے۔ مشرف دور میں خیال تھا کالا باغ ڈیم حقیقت بنے گا، لیکن ڈیم نہ بن سکا۔ کیوں نہ ہم سیاسی ہم نے 18ویں ترمیم کی نا، وہ 18ویں ترمیم کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا۔ اس وقت جو حالات ہیں ہمارے جو جتنے ہیں، کل پورا وقت آپ کو پتہ ہے تمام اریگیشن اور انتظامیہ ہم اس میں رہے کہ کسی طرح قادرآباد براج بچ جائے۔ آپ کی جتنی بھی انسٹالیشن ہے یہ اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو رہی ہیں۔ جو نئی موسمیاتی تبدیلی ہے اس کے حوالے سے ہم نے اتنا پانی زندگی میں نہیں دیکھا۔ 2 ڈیم جو بن رہے ہیں ان کو بنائیں، اس میں تو سب کہہ رہے ہیں کہ جی بنائے جائیں، تو ہم سپورٹ کر رہے ہیں جو بن رہا ہے۔ دیامر بھاشا ڈیم ہے، دوسرا جو ڈیم بن رہا ہے، جی ہاں بالکل 2 ڈیم بن رہے ہیں، دیامر بھاشا ڈیم، اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔ ڈیم نہ بنانے سے پاکستان آبی دہشت گردی کا نشانہ بنا۔ ڈیم پر سیاست ہونے کی وجہ سے کام نہیں ہوا، ہمیں اس کا مستقل حل نکالنا پڑے گا۔ گورنر سندھ کامران تیسوری کہتے ہیں وزیر اعظم تمام سٹیک ہولڈرز کو متحد کریں، سر جوڑ کر بیٹھیں اور حل نکالیں۔ نہ بنانے کی وجہ سے یہ جو بھارتی دہشت گردی کا ہم شکار ہیں، تو ہمیں اس کا مستقل حل بنانا پڑے گا۔ لیکن آج بڑے ڈیم نہ ہو جانے کی وجہ سے اور کچھ ڈیمز پہ سیاست ہونے کی وجہ سے یہ سلسلہ رکا ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ ہمیں سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا، تمام سیاسی قوتوں کو، طاقتوں کو، اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں کتنی جلدی مزید ڈیم بنانے چاہیے، اور ہم سب اس پر کام کریں۔ اس کی پوری مکمل حمایت ہم کریں گے اور ہر جگہ پہ بننے چاہیے۔ وزیر برائے اقلیتی امور رمیش سنگھ نے پروگرام 11th آور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا بھارت نے جس طرح پانی چھوڑا اس کی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ بھارت میں 2 نہریں جو راجستھان کو سیراب کرتی ہیں آج بھارت میں چیخو پکار ہے۔ ان نہروں میں پانی کی مقدار کم ہے۔ بھارت ان 2 نہروں میں پانی چھوڑتا تو راوی میں جو نقصان ہوا وہ نہ ہوتا۔ بھارت نے پاکستان پانی چھوڑا ہے، اس کو باقاعدہ طور پہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جب ان کو پتا تھا ان کی کدھر حکمت عملی، اور اس حکمت عملی کے تحت آج دیکھیں بھارت کے اندر جو 2 نہریں ہیں جو راجستھان کو سیراب کرتی ہیں، جو پنجاب کا پانی انڈین پنجاب کا پانی کاٹ کے انہوں نے راجستھان کو دیا۔ آج بھارت کے اندر یہ آہو بقا ہے کہ آپ کی 2 نہریں، جن میں سے کسی ایک کا نام اندرا گاندھی نہر ہے اور دوسری کا نام وائی ایس ایل ہے، اب ان دونوں نہروں کے اندر جو پانی ہے وہ اپنی اس سے مقدار سے کم جا رہا ہے۔ آپ نے ان 2 نہروں کے اندر، جب آپ ان 2 نہروں کے اندر پانی چھوڑ دیتے تو یہ جو نقصان ہو رہا ہے دریائے راوی کے اندر شاید اتنا نقصان نہ ہوتا۔ ملتان میں بھی دریائے چناب کی سطح میں مسلسل اضافے کے باعث سیلاب کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ بند بوسن کے قریب بستی خزان سیلاب سے شدید متاثر ہوئی۔ رانا فاروق کی رپورٹ دیکھیے۔
ملتان میں دریائے چناب میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے سے متعدد نواحی علاقے سیلاب سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ بند بوسن کے قریب دریا کے کٹاؤ کے باعث بستی خزان پور بری طرح متاثر ہوئی ہے، جہاں درجنوں مکانات، میٹل روڈ، سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی دریا برد ہو گئی ہے۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، فصلیں، ہر چیز دریا برد ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی لوگ یہاں دلیری، شجاعت اور بہادری سے ان حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ پہلے جو تھی یہاں پہ بہت بڑی کھیڑا بستی تھی، جس میں جو ہے نا وہ بھی دریا کی کٹاؤ، دریا کی نظر ہو گئی۔ نقصان تو بہت زیادہ تھی، آج سانو 8 جیڑے ہو گئے، یہ پٹ کا مڈیاں اگاں چاہتے اتھو رکھتے بئی جاتے، اساں بڑے ذلیل تے تنگ ہوئے کھڑے ہیں۔ ملتان ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سیلاب کے پیش نظر دریائے چناب کے قریبی علاقوں میں فلڈ کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں اور بیٹ کے علاقوں سے انخلاء کروایا جا رہا ہے اور فلڈ الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ رانا فاروق، ایئر وائی نیوز، ملتان۔ ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو نے بند بوسن اور شیرشاہ فلڈ بند کا دورہ کیا اور اپنی نگرانی میں بیٹ کے علاقوں سے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ وسیم حامد سندھو کا سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر اور اسسٹنٹ کمشنر صدر زاہد اقبال کے ہمراہ فلڈ بند کا دورہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 2 روز میں چناب میں بڑے ریلے کی آمد متوقع ہے، شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ بہاول نگر میں سیلابی ریلے کے باعث دریائے بیلٹ اور ملحقہ علاقوں کے رابطہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، زمینی رابطہ منقطع ہونے کے باعث علاقہ مکین شدید مشکلات کا شکار ہے۔ مزید جانتے ہیں محمد احمد چودھری سے۔ جی بالکل، بھارت کی جانب سے جو سیلابی ریلا چھوڑا گیا ہے وہ ضلع بہاول نگر کی آبادیوں کو ہٹ کر رہا ہے، اور بہاول نگر میں جو مختلف رابطہ سڑکیں ہیں چکوک کے درمیان وہ جو اس کی زد میں آ چکی ہیں، زمینی رابطہ جو ہے سینکڑوں آبادیوں کا کٹ چکا ہے، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کوئی انتظامیہ اتنے نہیں آ رہی، ضلع بہاول نگر دی اسی بڑے پریشان ہیں، ساڑیاں کئی آبادیاں جڑیاں بڑھ چکی ہیں، یہ اگے پانی جو جا رہی ہے ضلع بہاول نگر دے کئی پنڈ ہیں وہ بھی زیر آب آ گئے ہیں، لیکن ضلع بہاول نگر دی انتظامیہ اسی نہ ویکھی نہ آ رہی ہے، اسی آپ ہی جڑا کوئی ہوتا ہے اسی آپ ہی کر رہے ہیں۔ اپنی مدد آپ کے تحت جو کوششیں کر رہے ہیں اور نقل مکانی کر رہے ہیں، لیکن پانی کا جو ہے دباؤ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، جس سے مزید جو ہے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جی مشکل گھڑی میں پاک فوج عوام کے شانہ بشانہ، سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کے دستے امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، لوگوں کو کشتیوں اور ہیلی کاپٹرز کی مدد سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ رینجرز کے میڈیکل کیمپوں میں متاثرین کو مفت دوائیاں فراہم کی جا رہی ہیں۔ پنجاب زیر آب، لوگوں کو بچانے کے لیے پاک فوج کا ریسکیو آپریشن۔ گوجرانوالا میں سیلاب میں پھنسے شہریوں کو پاک فوج نے ہیلی کاپٹر سے ریسکیو کیا، متاثرین نے پاک فوج کے ریسکیو آپریشن کو سراہا، کہا پاک فوج مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ ہے۔ سرگودا کے علاقے گورنا پٹھانا میں محصور افراد کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، متاثرین سیلاب کے لیے فری میڈیکل کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں۔ پاکستان رینجرز پنجاب نے سلیمان کی میں سیلاب میں پھنسے لوگوں اور مویشیوں کو ریسکیو کیا، متاثرہ علاقوں سے رینجرز کے قائم فری میڈیکل کیمپوں میں لوگوں کو مفت دوائیاں بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ پنجاب میں تباہی مچاتے سیلابی ریلے سندھ کی جانب بڑھنے لگے، دریائے سندھ گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہونے لگی، گڈو بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ڈکلیئر کر دیا گیا، بیراج پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اریگیشن حکام نے بتایا پنجاب سے آنے والے ریلے پنجند کے مقام پر ملیں گے۔ گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی آمد 3,95,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی، 12 گھنٹے میں 61,000 کیوسک پانی کی سطح بلند ہوئی۔ آئندہ 24 گھنٹے میں گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح مزید بلند ہونے کا امکان ہے۔ خبر دیں گے آپ کو، محکمہ موسمیات نے کراچی میں کل سے 2 ستمبر تک تیز بارش کی پیش گوئی کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ لیتے ہیں ہمارے نمائندے عدنان راجپوت سے۔ جی عدنان۔
جی بالکل، کراچی والے ہو جائے ہوشیار، کیونکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ کراچی شہر میں 30 اگست سے 2 ستمبر تک بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم مرطوب رہے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 80% ہے، اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 12 سے 14 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ جی خبر دیں گے آپ کو، کراچی میں سرجانی پولیس نے خفیہ اطلاع پر گچی سوسائٹی میمن سوسائٹی میں کارروائی کی گئی ہے، اور ماسٹر چابی کے ذریعے کراچی سے متعدد کاریں چوری کرنے والا انتہائی مطلوب کار لفٹر گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے میں نذیر شاہ اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ نذیر، بتائے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، یہ سرجانی پولیس ہے جس نے خفیہ اطلاع پر کچی آبادی میمن سوسائٹی میں کارروائی کرتے ہوئے کار لفٹنگ کی متعدد وارداتوں میں ملوث انتہائی مطلوب ملزم محمد علی کو گرفتار کیا ہے، جس کے قبضے سے سرکاری کار سمیت 5 گاڑیاں برآمد ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے ایس ایس پی ویسٹ طارق الہی مستوئی کا کہنا ہے کہ ملزم سے 9 mm پستول بھی برآمد کیا گیا ہے۔ یہ تمام گاڑیاں کراچی کے مختلف علاقوں سے چرائی گئی تھی۔ ملزم نے باقاعدہ ماسٹر چابی بنا رکھی تھی جس کی مدد سے وہ گاڑیاں چوری کرتا تھا، اور عزیز بھٹی تھانے کی حدود سے ملزم نے سرکاری گاڑی چوری کی تھی جو سندھ ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کو الاٹ تھی۔ دوسری گاڑی عزیز آباد، تیسری گلبرگ، چوتھی بلال کالونی اور 5ویں جوہر آباد سے چوری کی گئی تھی۔ ملزم سے 4 گاڑیوں کے ٹیپ اور ٹائر بھی برآمد ہوئے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ملزم کچھ گاڑیوں کا سامان نکال دیتا تھا تو کئی پوری گاڑی فروخت کر دیتا تھا، جس سے اب مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ جی بہت شکریہ نذیر شاہ۔ پشاور کے علاقے داؤد الزئی میں بچوں کی لڑائی میں بڑے کود پڑے، فائرنگ سے خواتین سمیت 3 افراد جان سے گئے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ بچوں کی لڑائی اور زبانی تکرار کے بنا پر پیش آیا۔ لاشیں پوسٹ مارٹم کے اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ کراچی میں الاسف سکوائر کے قریب تیز رفتار کوسٹر نے سڑک پار کرتی خاتون اور اس کی بھانجی کو ٹکر مار دی۔ 11 سال کی بچی موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ حادثے کے بعد ڈرائیور فرار ہو گیا۔ پولیس نے کوسٹر تحویل میں لے لی۔ حادثے میں جاں بحق بچی کی شناخت رحیمہ کے نام سے ہوئی۔ زخمی خالہ کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں سر سید کے علاقے سے بچے کے اغوا کی کوشش ناکام۔ پولیس کو دیکھ کر ملزمان 4 سالہ بچے کو گاڑی میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق عینی شاہد نے بچے کے اغوا کی واردات دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس کے موٹر سائیکل اسکواڈ نے فوری علاقے کا گشت کیا۔ ملزمان نے پولیس کو دیکھ کر 4 سالہ بچے موسیٰ کو گاڑی میں چھوڑا اور فرار ہو گئے۔ پولیس نے بچے کو تحویل میں لے کر والدین کے حوالے کر دیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے فرار اغوا کاروں کی گرفتاری کی کوششیں جاری ہیں۔ لاڑکانہ کے چاندکا نرسنگ انسٹیٹیوٹ میں سندھ کے مشہور شاعر شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا دن منایا گیا۔ خصوصی تقریب میں طلباء اور طالبات میں لیپ ٹاپ بھی تقسیم کیے گئے۔ بابو اقبال کی رپورٹ میں دیکھیے۔ شورائے آفاق شاعر شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا دن منانے کی تقریب میں سندھ اسمبلی میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نثار احمد کھوڑو اور دیگر نے شرکت کی، جس میں شاعری اور رقص پیش کیے گئے جنہیں خوب سراہا گیا۔ جو ہے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اس لیے ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹ نوجوان ہیں انہوں نے بہت اچھے ٹیبلوز پیش کیے ہیں۔ اور نالج ہمیں پہلے تو ہم نے پڑھا تھا بکس وغیرہ سے، لیکن آج کے ہم جیسے ٹیبلوز وغیرہ دیکھ رہے ہیں اس میں زیادہ ہمیں شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے بارے میں پتہ چل رہا ہے۔ شاہ عبد اللطیف کا جو رسالہ ہے وہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں پیار محبت سے رہنا چاہیے، سب ریپرزینٹ کریں لطیف کو، اور ہمیں لطیف سے بہت پیار ہے۔ اور تقریب میں چیئرمین دڑی ٹاؤن کی جانب سے طلباء اور طالبات میں اسکالرشپ پروگرام کے تحت مفت لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کے پروگرام کا آغاز بھی کیا گیا۔ لطیف ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے طرف سے ایک نیا پروجیکٹ لے آئے ہیں جو کہ لیپ ٹاپ اسکیم ہے، جو بچے
बच्चों को दे रहे हैं ताकि वो आगे इसमें हेल्पफुल हो, उनके लिए उनकी एजुकेशन में हेल्पफुल हो और वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें। वो मुंतज़मीन के मुताबिक तकरीब का मकसद शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के अमन के पैगाम को नई नस्ल से बेहतर अंदाज में रूशनास कराना था। कैमरामैन वसीम भुट्टो के हमरा एस इकबाल बाबू, ARY न्यूज़, लाड़कान। वज़ीर ममलिकत बराए मजहबी उमूर खेलदास कोहिस्तानी ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर से मुलाकात की। मुलाकात में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और पुरअमन बकाए बाहमी पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर खेलदास कोहिस्तानी का कहना था कि पाकिस्तान अक़लियती बरादरियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रहा है। पाकिस्तान मजहबी रवादारी की बेहतरीन मिसाल है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान के मजहबी और सकाफ़ती तनूँ को कदर की निगाह से देखता है। तमाम कम्यूनिटीज़ में रवादारी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने मुलाकात की है। पाक बरतानिया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के हवाले से इश्तराक कार बढ़ाने पर बातचीत की गई। बॉर्डर सिक्योरिटी और इंसानी स्मगलिंग के हवाले से इश्तराक कार बढ़ाने पर भी गुफ्तगू की गई। जेन मैरियट ने निशान इम्तियाज़ मिलने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जेन मैरियट ने पाकिस्तान में सैलाब और बारिशों से इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस भी किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने जाँ बहक अफराद के ख़ानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। यहाँ शामिल करेंगे टेक न्यूज़। अमेरिकी मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने आईफोन 17 की नई सीरीज़ मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। एप्पल इंतजामिया के मुताबिक अगले माह 9 सितंबर को एप्पल पार्क हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में आईफोन 17 समेत एप्पल की नई स्मार्ट घड़ियां और मुमकिन तौर पर दीगर आलात को मुतारिफ कराएगी। पाकिस्तानियों का जज्बा, अफगानों का जोश और यूएई का जुनून। शारजा में ट्राई सीरीज़ के सनसनीखेज मुकाबले आज से शुरू होंगे। इफ्तिताही मैच में पाक अफगान टीमों में जोड़ पड़ेगा। मैच पाकिस्तान वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर पलवा शाह बशीर ने शादी कर ली। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दी और मदाहों को इत्तला भी दी। जिंदगी के नए सफ़र के आगाज़ पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। पलवा शाह ने 2010 के एशियन गेम्स में पाकिस्तान के लिए कांसे का तमगा जीता था। खबर देंगे आपको कराची से। मॉनसून बारिशों के असरात। जिना अस्पताल में बाउंड्री वॉल गिरने से गाड़ियां तबाह हो गई हैं। ऑर्थोपेडिक वार्ड के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जफरुल्लाह की गाड़ी दीवार गिरने से तबाह हो गई। सीनियर रजिस्ट्रार डॉक्टर नसीर अहमद की कार भी दीवार गिरने से तबाह हुई। जिना अस्पताल के डॉक्टरों ने डिप्टी कमिश्नर जनूबी को ख़त लिख दिया और आपको बता रहे हैं जिना अस्पताल के स्पेशल वार्ड के साथ कायम दीवार गिर गई। दीवार गिरने से मुतादिद मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा था। अनवर खान हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जी अनवर। जी देखें, जिना अस्पताल के अंदर मानसून बारिशों के असरात बदस्तूर बरकरार है। जिना अस्पताल के डॉक्टरों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर साउथ को खत रसाल किया गया है। सीनियर रजिस्ट्रार डॉक्टर नसीर अहमद के अलावा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जफरुल्लाह की गाड़ी भी दीवार के नतीजे के अंदर तबाह हो गई थी। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जो बाउंड्री वॉल थी वो गिरी है। खत के हवाले में ये मजीद बताया गया है कि इसका फौरी तौर पर इजाला किया जाए। हालिया बारिशों के नतीजे के अंदर इस स्पेशल वार्ड की दीवार भी गिरी थी। दीवार गिरने के नतीजे के अंदर मुतादिद मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा था। दीवार गिरने के बाद अब तक होने वाली माली नुकसानात का अंदाजा लाखों में लगाया जा रहा है और डॉक्टरों की जानिब से ज़िला इंतजामिया से ये अपील की गई है कि हंगामी बुनियादों के ऊपर रिलीफ फराहम करें। डॉक्टरों को होने वाले माली नुकसान का फौरी इजाला किया जाए, जबकि वो दीवारें जो गिर चुकी है। बहुत शुक्रिया अनवर खान अपडेट करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें ARY न्यूज़।